बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द उसी खालिक़ अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कंवल के लिए। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, वो जिसके नाम फ़रिश्तों ने भी संभल के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। प्रोग्राम रहमान के मेहमान, ये हसीन खूबसूरत ट्रांसमिशन जो हज बैतुल्लाह के पुरकैफ मौके पर इन लम्हात में ARYQ TV ने आपके लिए सजाई है। दो रोज़ मुतवातिर आप इसकी नशिस्तों को बराह रास्त देखते रहे अपने मेज़बान के साथ। आज तीसरी नशिस्त है और रोज़ाना एक हसीन मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और कल का मौजू आपने देखा, सबसे पहले नाफ़तुल अर्द का मौजू था और कल एहराम मौजू था, क्योंकि हज का मौका है और दुनिया की किसी भी रियासत में मुसलमान बैठे हों, बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो तरस रहे हैं किसी तरह अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो जाएं। कल जाते जाते एक पैगाम आपको ये दिया था कि अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होना अगर वो इस मकसद के लिए हो, बतौर रियाकारी हो कि हाजी लिखवाया जाने लगे, हाजी कहलवाया जाने लगे, तो उससे बेहतर यही है, वो लोग उससे बेहतर हैं कि जो मक्कतुल मुकर्रमा में कम अज़ कम बनियत रियाकारी नहीं है, दूर रहकर भी तड़प रहे हैं, इखलास दिल में लिए, अल्लाह का इश्क़ दिल में लिए, अल्लाह की मोहब्बत दिल में लिए। तो खुलूस के साथ हर कदम पर एहतियात बरतिएगा। अल्लाह की बारगाह में गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार, जो मक्कतुल मुकर्रमा में हमें देख रहे हैं, कदम कदम पे हमें और हमारी टीम को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। रहमान के मेहमान में आज मौजू है तवाफ़, परवाने शमा के रूबरू। आज ये मौजू है और इस मौजू पे बात करने के लिए बड़ा हसीन ऐवान सजा है। आपके हमारे हर दिल अज़ीज़ असातिज़ा, उलमाए कराम, स्कॉलर्स तशरीफ़ फरमाए। सबसे पहले मेरे राइट हैंड पे तशरीफ़ फरमाए हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत खुशामदीद तशरीफ़ लाए, बहुत बड़ी करम फरमाई। और दूसरी नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा मेरे लेफ़्ट हैंड पर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल नूरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हज़रत, खैरियत से ठीक ठाक? तीसरी नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा उवैस रफ़ीक़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? आपकी दुआएं खैरियत से ठीक ठाक। आप तमाम अहबाब को ज़िलहज का चाँद भी जो 2 रोज़ पहले हुआ वो मुबारक हो। और क़िबला मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब माशाल्लाह, आप जानते हैं रफ़ीक़ सफ़र भी रहते हैं और मुसलसल जब से ARY का आगाज़ हुआ है खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हज़रत से आगाज़ करते हैं। हज़रत तवाफ़ करता था परवाना वार काबे का, जहान अर्ज़ व समा जैसे मेरे पाँव में था। वो यादगार बातें, वो तवाफ़ का मौका और तवाफ़ का मौजू, क्या फरमाइएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल एक पूरे हज के मनासिक में तवाफ़ बिल्कुल एक इनफरादी अमल है जी, और बड़ा जुनूनी अमल है जी। यूँ तो सारे ही मनासिक माशाअल्लाह इश्क व मस्ती से भरे हैं, वाह। लेकिन एक जो सबसे बुनियादी और इब्तदाई और मरकज़ी जो कैफियत है जज्बात इश्क की, उसकी तस्कीन और तकमील तवाफ़ से ही पूरी होती है। वाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ठीक, कि जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करते हैं। जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, यकीनन, बेशक। आपका एहतराम, आपकी ताज़ीम। लेकिन सबसे बुनियादी चीज़ वो अल्लाह की मोहब्बत, और अल्लाह की मोहब्बत के बारे में कहा गया कि टूट कर करते हैं, यानी दीवाना वार, अल्लाह, मस्ती में आके बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अच्छा, कुरान में अल्लाह ताला के ऐसे मोहब्बत करने वाले लोगों के अहवाल भी हैं। मसलन कहीं कहा कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि जिनकी रातें सुजूद और क़याम में बसर होती हैं। वाह। तो ये क्या है? अल्लाह से मोहब्बत का इज़हार है कि वो गिरिया उजारी करते हैं, अश्क बारी करते हैं, सारी रात बारगाह इलाही में सजदा रेज़ी करते हैं। ठीक। कुरान पाक में एक और मुकाम पर फरमाया गया कि रिजालुन ला तुलहिहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, कि ऐसे भी मर्दाने कलंदर हैं कि जिनको उनकी तिजारत और मशागिल हयात अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करते। यानी उनके दिलों में मोहब्बत इलाही का वो रंग, वो कैफियत होती है कि वो जहाँ भी हों दिल अल्लाह की याद में शागिल रहता है। ये उनकी मतलब कैफियत होती है। अच्छा, जब इश्क हद से बढ़ जाता है ना, तो एक कैफियत पैदा हो जाती है, कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबास मजाज में, क्या कहने, कि हजार सजदे तड़प रहे हैं मेरी एक जबीन न्याज में। मैं रहूं तो अपनों के दरमियां, मेरा दिल हो मुल्के हिजाज में। तो ये जो कैफियत हो जाती है ना, मतलब ये कि बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसको देखना चाहता है,
واہ واہ، ہما وقت، اس سے ملنا چاہتا ہے. واہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے تو نہیں دیکھ سکتے ہو اس دنیا میں، لیکن آؤ میرے گھر کو دیکھو میرے گھر کو دیکھ اور لو. پھر جھومتے جاؤ سبحان دیوانہ وار. یہ مطلب ایک طواف کے پیچھے اگر دیکھا جائے سبحان تو اللہ. ایک عشق اور محبت کے جو جذبات ہیں، جو داعیات ہیں، اس کی تسکین اور تکمیل کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب کیا بات ہے. ناظرین کرام، آپ کے ہر دل عزیز عالم دین حضرت اللہ مولانا مفتی اسماعیل نورانی بھی موجود ہیں. حضرت والا، ایک تو طواف کا طریقہ ہے وہ جو شریعت نے ہمیں بتایا اور سمجھایا ہے. اب انسان کیف و مستی، جذب و مستی کی کیفیت میں مستغرق ہے. وہ اس بات سے بری ذمہ ہو چکا، یعنی وہ جانتا ہی نہیں اس وقت وہ کس کیفیت میں ہے. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، اس طرح کے معاملات. پھر وہ طواف میں ان مشاغل میں ہے. اب وہ اس طریقے میں اگر چوک برتتا ہے تو کیا حکم ہے اور طریقہ کیا ہے؟ یعنی طریقے کی کوئی رکن رہ جاتا ہے، کوئی بات تو فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بلا شبہ طواف حج بیت اللہ اور عمرے کا ایک اہم ترین حصہ ہے. ٹھیک ہے. پہچان ہے اس کی. آدمی جب اپنے وطن سے حرم کی طرف احرام پہن کر چلتا ہے، سب سے پہلا کام جو اسے وہاں پہنچتے ہی ادا کرنا ہوتا ہے وہ یہی طواف ہے. جی. یعنی احرام کی حالت ہے تو، اور اگر احرام کی حالت بالفرض نہ بھی ہو تو حرم شریف میں جا کر اس کو جو چیز اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اپنی طرف مائل کرتی ہے، وہ یہی طواف خانہ کعبہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ فرمایا گیا کہ نماز تو آدمی مختلف جگہوں پر ادا کرتا ہے، لیکن طواف ظاہر ہے کہ حرم کعبہ کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. تو طواف کا جو طریقہ فقہاء نے، علماء نے قرآن و سنہ کی روشنی میں بیان فرمایا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ آدمی باوضو ہو، طہارت ہو، ٹھیک. اور اس پر کسی بھی قسم کی یوں سمجھ لیں کہ ناپاکی لاحق نہ ہو. یعنی نہ تو ایسی کہ جس سے وضو لازم آئے، نہ ایسی کہ جس سے غسل لازم آئے. کیونکہ اگر بے وضو ہوگا تو اس کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ 4 یا اس سے زیادہ طواف چکر لگانے کی صورت میں دم، اور اگر بے غسل ہو تو اس میں بڑی قربانی لازم آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پھر مختلف اس کے اقسام اور دم کی صورتیں بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. طریقہ جو اس کا بیان کیا گیا کہ باوضو یا باطہارت ہونے کے بعد آدمی حرم کعبہ میں جب داخل ہو تو اس کے بعد وہ حجر اسود کی جانب پہنچے. اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ بتایا گیا کہ آدمی باب السلام سے جب داخل ہوگا تو اس کا وہی رخ ہوگا کہ جس رخ پر خانہ کعبہ کا دروازہ، مقام ابراہیم، حجر اسود، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہوں گی. اب آج کل تعمیرات چونکہ مسلسل ہو رہی ہیں تو اب کیا صورتحال ہے وہ اس وقت جو حجاج وہاں موجود ہیں وہ یقیناً بہتر جانتے ہیں. کیونکہ ہر وقت ضروری نہیں کہ جو کتابوں میں جس طرح لکھا گیا ہے کہ باب السلام سے داخل ہونا مستحب ہے تو اب باب السلام ہی سے داخل ہوں، کیونکہ بعض اوقات باب السلام پر رش زیادہ ہے یا باب السلام ہی بند کر دیا گیا ہے. تو اس کو یوں سمجھ لیں کہ لوازمات میں سے نہیں ہے، مستحبات میں سے بہتر عمل ہے. بہرحال کسی بھی طریقے سے وہاں پر پہنچ گئے آپ تو آپ کا رخ جو ہے عین حجر اسود کی طرف ہوگا. اس میں اگر حجر اسود کو چومنے کا موقع مل جائے تو زہ نصیب ہے، وہ بھی بآسانی اور کسی کو تکلیف دیے بغیر، کیونکہ تمام عبادتوں میں بنیادی شرط یہی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہاں پہ زحام ہو یعنی بھیڑ زیادہ ہو تو آپ اس وقت یہاں پر حجر اسود کے بوسہ لینے میں داخل نہ ہوں. حضرت فاروق اعظم جس طرح قد و قامت رکھتے تھے، قوی البدن تھے، اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. اور اس سے یوں سمجھ لیں کہ تمام لوگوں کو ایک تلقین فرما دی کہ کسی بھی عمل میں ایذا پہنچانا یہ جائز نہیں ہے. بعض لوگ ہمارے یہاں طواف کے تمام جو بنیادی لوازمات ہیں ان کو ایک طرف کر کے مستحب امور کو تکمیل اور پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں اور بھلے ایذا پہنچ رہی ہو. یہ غلط طریقہ ہے، جبکہ دس از ناٹ نیسیسری، اور جو آپ بتا رہے ہیں وہ ضروری ہے. بالکل. لہٰذا شریعت نے خود رخصت دے دی کہ آپ اگر حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ اپنے ہاتھوں کے اشارے سے اس طرح جھکا کر کے جیسے گویا آپ نے حجر اسود پہ ہاتھوں کو رکھا ہوا ہے، ایک خیالی طور پر آپ نے ہاتھوں کو رکھا ہوا ہے، تو اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے حجر اسود کی طرف جھکا کر پھر آپ بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر اور اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے کر، اس کو استلام کا عمل کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ اپنا رخ چینج کر لیں گے، آپ کا یہ الٹا کاندھا جو ہے خانہ کعبہ کی طرف ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ طواف کے عمل میں مصروف ہو جائیں گے. پھر دوبارہ جب آپ حجر اسود پہ پہنچیں گے تو ایک طواف کہلائے گا، ایک راؤنڈ کہلائے گا. اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آدمی پر ایک طواف لازم ہو گیا تو اس سے مراد پورے 7 چکر ہوتے ہیں. اور طواف
شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے. نفلی طواف بھی اگر کوئی کرے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا دل چاہا تو میں نے ایک راؤنڈ لگایا پھر میں بیٹھ گیا, یعنی بیٹھنے سے مراد ہے پھر میں نے ترک کر دیا, تو یہ نہیں. طواف اگر شروع کر دیا, وقفہ تو کر سکتے ہیں, بلا ضرورت کرنا مکروہ ہے لیکن کر سکتے ہیں اگر تھکن ہے یا کوئی تو اگر آپ نے شروع کر دیا تو پورا کیجئے, اور اگر طواف فرض یا طواف واجب کر رہے ہیں تو یقیناً لوگ پورا ہی کرتے ہیں. تو بہرحال ایک طواف پورا ہوگا, ایک راؤنڈ آپ کا اسی حجر اسود پہ, پھر استلام کریں, پھر دوسرا, تیسرا, چوتھا, حتیٰ کہ 7 طواف کرنے کے بعد بھی پھر آخر میں ایک اور استلام کریں گے. یعنی شروع بھی آپ نے اپنے استلام سے کیا تھا, اختتام بھی استلام, تو یہ ٹوٹل 8 استلام ہوتے ہیں اور 7 دفعہ یہ راؤنڈ لگایا جاتا ہے. تو اس طریقے سے طواف پورا مکمل ہوتا ہے. اس دوران کوشش یہ کریں کہ خانہ کعبہ پر نظر نہ کریں, یہ بھی ایک امتحان ہے کہ این خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. عشق تو نام ہی امتحان کا ہے, یعنی وہ آپ دیکھیں حجر اسود, جیسے کہ مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے حجر اسود دور ہے, آپ فرما رہے ہیں شریعت اس طرح, اب عشق یہ کہہ رہا ہے کہ بس اڑ کے چلا جاؤں, رسول اللہ نے چوما تو میں بھی بار بار اسے دیکھوں. لیکن سنت میں اور جو آثار صحابہ ہیں اس کے مطابق یہی کہا گیا کہ آپ نے جب ایک دفعہ رخ اپنا کر لیا طواف کے لیے تو سنت کے مطابق آپ چلیں. یعنی وہاں قدم قدم سنت کو ہم نے فالو کرنا ہے کہ جیسا ہمیں سکھایا گیا, بتایا گیا. اور حضرت امام غزالی کی ایک بات پر جواب کو مکمل کروں, حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ جتنا طواف ہے کہ تم نے ایک راؤنڈ لگایا, 2 لگائے, فرمایا کہ یہ تو تمہارا جسم جو ہے وہ طواف کر رہا ہے. اصل فرمایا طواف تو قلب کا ہے کہ تم یہ کیفیت محسوس کرو کہ تمہارا قلب اس کے گرد گھوم رہا ہے. جس طرح فرماتے ہیں یہ خانہ کعبہ کی دیوار قلبی شمع بنے, جیسے ابھی بات ہے پروانے شمع کے روبرو, اور خانہ کعبہ فرماتے ہیں جیسے در و دیوار ایک مثالی جسم ہے, یعنی ایک تمثیل ہے. یہ اصل تو اللہ کی توجہ اور اللہ کی رحمتیں ہیں, وہ نظر نہیں آ رہی بظاہر. فرماتے تو اسی طرح تمہارا جسم اور یہ خانہ کعبہ کے در و دیوار یہ مماثل ہے. پھر جو اصل چیز وہاں رحمت برس رہی ہے اس کے موافق تمہارا قلب ہے جو نظر نہیں آ رہا. فرمایا اس کو حاضر کرو, تو پھر کہہ رہا تمہیں طواف کی صحیح معنی میں لذت محسوس. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین کرام, کل بھی میں نے ایک بات عرض کی تھی, حضرت ماجد خلیل کچھ عرصہ پہلے انتقال فرما گئے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. عاشق رسول, نعت گو شاعر. 1 منٹ بچا ہے تو جاتے جاتے میں بریک پر آپ سے عرض کروں تو انہوں نے کہا تھا کہ سر جھکائے یہ جو بیٹھا تیری دہلیز پہ ہے. اسے نعت اور بطور حمد بھی پڑھا جاتا ہے. سر جھکائے یہ جو بیٹھا تیری دہلیز پہ ہے, آج پوری طرح پورا تیری دہلیز پہ ہے, اور یوں تو ایک بھیڑ کا عالم ہے تیری چوکھٹ پر, ورنہ ہر شخص اکیلا تیری دہلیز پہ ہے. تو ناظرین کرام, رحمان کے مہمان ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے, اور رفیق سفر ہیں حضرات علماء جنہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور جن کی گفتگو بہت پسند کرتے ہیں. آج الحمدللہ وہی حسین اور دلکش ایوان سجا ہوا ہے. رحمان کے مہمان میں آج موضوع ہے طواف. پروانے شمع کے روبرو ایسی ایسی کیفیات ہیں کہ حرف حرف قدم قدم رہنمائی کر رہا ہے. بس ایک وقفے کے بعد میں پھر حاضر ہو رہا ہوں, اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. میں جانتا ہوں اس ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, ویلکم بیک ناظرین. رحمان کے مہمان, میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. رفیق سفر حضرت قبلہ مفتی محمد عامر صاحب, حضرت علامہ مولانا مفتی اسماعیل نورانی صاحب, حضرت علامہ صاحبزادہ اویس رفیق صاحب. صاحبزادہ صاحب, ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی اگر بات کریں, طواف کی حیثیت کے حوالے سے بات کریں, اہمیت کے حوالے سے بات کریں, تو کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی, بہت ہی اچھی گفتگو اور بڑی پیاری محفل جم بیٹھی ہے. جیسا کہ دونوں مفتیان کرام نے فرمایا کہ طواف سراسر عشق اور محبت ہی کا نام ہے, تو اسی طریقے سے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی اس کی یہی ہے کہ طواف جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یہ سبل الہدا والرشاد کے اندر صاحب سبل الہدا نے لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو فرشتوں نے آگے اعتراض کیا کہ باری تعالیٰ تو ایسی چیز پیدا کرنا چاہ رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گی. تو اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. فرشتے یہ کلمات سن کر شرمندگی کا اظہار کرنے لگے, اور اللہ کے عرش کے گرد انہوں نے 7 چکر لگائے, 7 چکر. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, اللہ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو, یہاں پر بیت المعمور بناؤ عرش کے نیچے, اور پھر اس کے گرد چکر لگاؤ. اس وقت سے لے کر قیامت تک 70,000 فرشتے روزانہ طواف کر رہے ہیں اس بیت المعمور کا. یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو وہاں سے ابتدا ہوئی. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام جب نیچے دنیا میں تشریف لائے تو صاحب سبل الہدا والرشاد فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ آدم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ میں فرشتوں کے ساتھ گھوما پھرتا تھا اور ان کے ساتھ میں بیت المعمور کا طواف کیا کرتا تھا, وہ لذتیں وہ چاشنی مجھے بڑی یاد آتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام, اس دنیا میں میں نے ایک گھر کعبہ کے نام سے بنیاد رکھی ہوئی ہے,
جب زمین پیدا نہیں ہوئی تھی 2000 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی دی تھی، میں جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہوں اور وہ اس کی بنیاد بنائے گا اور آپ اس کے ساتھ اس کی تعمیر کریں۔ یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آ رہی ہے طواف کی۔ اب جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم و ارشاد ہوا تو اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت خود آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ طواف کتنے چکر لگانے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ 7 چکر آپ طواف لگائیں، اس کا کعبۃ اللہ کا کریں گے تو آپ کا ایک طواف مکمل ہو جائے گا۔ پھر حضرت شیس علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی۔ پھر ایسا ہوا کہ طوفان نوح جب آیا تو کعبۃ اللہ کی بنیادیں، کعبۃ اللہ اوپر اٹھا لیا گیا، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا جائے۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آج سے 4500 سال قبل پھر اس کی تعمیر و بنیاد رکھی، اور اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ پھر بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئے تو پھر دوبارہ یہ قبلہ ہوا۔ تو یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے۔ حقیقت وہی ہے کہ جس طرح کعبے کی ایک جسم ہے، اس طرح کعبے کی ایک حقیقت بھی ہے۔ طواف ہم کعبے کے جسم کا بھی کرتے ہیں، لیکن اولیاء اور صوفیاء وہ کعبے کی حقیقت کو دیکھتے ہیں اور اس کا طواف دل کی نگاہوں سے کر رہے ہوتے ہیں۔ طواف حقیقت میں ہے کیا چیز؟ تو سلمان بھائی، طواف یہ ہے کہ بندہ جب احرام باندھ لیتا ہے تو سوچ اور عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں، 7 چکر لگا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے پوری زندگی تو تمہیں یہی کہا ہے کہ جب بھی زمین پر چلو تو پھر آرام سے چلو، وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے چلو۔ لیکن جب گھر آتا ہے تو یہاں پر تو اللہ کے سامنے اور عاجزی دکھانی چاہیے تھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم پھر اکڑ کر چل رہے ہوں، پہلوانوں کی طرح چل رہے ہیں، رمل کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول اور یہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حج سارے جو مناسک ہیں وہ سارے کے سارے میرے محبوب بندوں کی اداؤں کو ادا بجا لانے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اصل میں حج۔ اب آپ صفا مروہ کو دیکھیں، یہ طواف کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے۔ اب حضرت حاجرہ نے پانی تلاش کرنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کے لیے وہ دوڑے لگا رہی ہیں، لیکن اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، آئیڈینٹیفیکیشن لوگو، ہاں وہ لوگو یہ بنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ طواف کر رہے ہو، یہ جو 7 چکر لگا رہے ہو صحیح کر رہے ہو۔ یہ اصل میں حضرت حاجر علیہ السلام کی سنت کو اس لیے زندہ کیا کہ تم نے یہ دیکھا کہ ایک عورت، ایک ماں اپنے بچے کی پیاس کو، تڑپ کو محسوس کر رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ دیکھو کہ اس ماں نے ایک نبی کی تڑپ کو محسوس کیا۔ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلاف کی، اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو مٹانے کا حکم نہیں دیتا بلکہ اسے قائم رکھنے کا حکم دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، آج ایک بڑا اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک عجیب سوال کرنے جا رہا ہوں آپ سے، اور آپ کے ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویوز، آپ کا کرائٹیریا جانتا ہے ماشاءاللہ، آپ سے مل جاتا ہے بہت کچھ سیکھنے کو۔ مفتی صاحب قبلہ، اب یہاں بات ہے کہ غریب سے غریب تر آدمی حج باہر طور کر لیتا ہے، گو کہ وہ کسی ریاست میں کتنا ہی مہنگا ہو، اور امیر سے امیر تر آدمی نہیں جا پاتا۔ ایک اور فلسفی تو اپنی بات کرتا ہے، لیکن وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کا یقین ہے کامل۔ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیں کہ غریب سے غریب آدمی پہنچ رہا ہے، یعنی کہ سعادت، نصیب اللہ کی طرف سے اجازت، یہی حقیقت ہے۔ یہاں مال و زر کی کوئی بات نہیں، کرم کی باتیں ہیں۔ اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ یہ تو بالکل درست بات ہے اور بالکل بنیادی بات ہے، اور یہی اصل بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق، جی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے خاص کاموں کے لیے خصوصی التجائیں کرنی بھی چاہیے۔ ابھی پچھلے دنوں کسی نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں، ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں حج پہ چلا جاؤں، تو میں نے ان سے یہی گزارش کی تھی کہ ویسے تو ظاہر سی بات ہے قرآن پاک پڑھنا، اور خاص طور پہ آیات حج، آیات طواف، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، لیکن میں نے کہا کہ اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے گھر جانے کے لیے جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے، جس کی آپ نے بھی بات کی، کہ من استطاع الیہ سبیلا۔ ٹھیک، تو استطاعت ایک ہوتی ہے مالی، ٹھیک ہے، لیکن صوفیہ مراد لیتے ہیں استطاعت عشقی اور قلبی، یہی بات میں آپ سے سننا چاہتا استطاعت ہوں۔ حبی، یہی، واہ واہ، کہ اس گھر کا طواف اس پر فرض ہے، لازم ہے جس کے اندر عشق و مستی کی کیفیت ہو۔ واہ، جس کا تو میں نے قلب کہا تیار کہ ہے نا پھر کہ ایسی فائنینشیل۔ کیفیت پیدا کر لو اپنے اندر، یہ وظیفہ ہے، واہ، اور اپنے اندر ایک بیت اللہ کی زیارت کا، کعبے سے محبت کا ایک شوق اور اشتیاق پیدا کر لو۔ اور دنیا اس واقعے کو کیسے فراموش کرے؟ وہ کسی سید کی جو ہے وہ کفالت کرنے پر، وہ جس بزرگ کا واقعہ اور حج کے موقع پر انہیں دیکھا گیا، دیگر مقامات پہ انہیں ان کے ساتھیوں نے آ کے مبارکبادیں جی ہاں، پھر ان کو ان کی وجہ سے سب کے جو حج قبول ہوئے، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ جبکہ وہ گئے تعالیٰ عنہ کا واقعہ، خود نہیں تشریف عمر بھر لوگ التجائیں بھی کرتے ہیں، یہ ایکسیپٹیبل ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے
التجائیں بھی کرتے ہیں، وظائف بھی پڑھ رہے ہیں اور دل میں بھی وہ ہے، مگر اس کے باوجود نہیں جا پا رہے. اب بتائیے اس میں اللہ رب العزت کی کیا حکمت اور مصلحت ہے انسان کے نصیب؟ اصل میں اس میں مصلحت کا دیکھیں، ایک تو بنیادی چیز یہ ہو گئی، اب عشق بھی ہے تو پھر مثال علامہ جامی کی آ جاتی ہے. ہائے 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 ہائے، بس پہلی بات تو تھی کہ عشق نہیں ہے تو پیدا کیا جائے. اچھا کبھی کبھی اتنا پیدا ہو جاتا ہے کہ علامہ جامی والی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ اتنے بھرپور عشق سے آتے ہیں کہ حکم ہوتا ہے اس کو روکو، اس کو آنے نہ دینا. یہ جس عشق و مستی میں آ رہا ہے یہ مجھے سلام کرے گا اس عشق و مستی میں تو مجھے باہر سے ہاتھ نکال کے اس کو مصافحہ کرنا پڑے گا. تو بادشاہ وقت کو باقاعدہ حکم دیا جاتا ہے. تو بسا اوقات میں جو کہہ رہا ہوں یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. مجھے پچھلے سال کسی نے کہا کہ ہم نے اتنے عرصے بعد استطاعت ہوئی، ہم نے اپلیکیشن جمع بھی کروائی لیکن ریجیکٹ ہو گئی، ہمارا دل بہت. میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کی حکمت ہوتی ہے. اچھا یہ ایک الگ بات ہے کہ جو وہاں پر انتقال کر گئے، جو حادثہ ہوا، ان کا ایک مرتبہ شہادت، لیکن جب اس واقعے کا ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا واقعی اللہ کی حکمت ہے واقعی کہ پچھلے سال اتنے کثیر واقعات ہوئے اور اس نے ہمیں اس سال روک کے اس سال سعادت عطا کر دی. تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کس کو بلایا، کب بلایا، کیوں بلایا. وہ تو بہت بڑی نعمت. اس لیے جس کو بلا لیا نا وہ اس کو غنیمت جانے، جس کو استطاعت مل گئی، توفیق مل گئی تو وہ اس توفیق کو اگنور نہ کرے. مفتی صاحب قرآن پاک میں یہی کہا نا، حدیث میں بھی جس کا کہا کہ پھر جو نہ کرے استطاعت کے باوجود، وہ کافر ہو کے مرے، یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے، چاہے جو بھی مرے، جس کے پاس استطاعت ہے اور وہ نہیں جاتا. کیونکہ حج ایک مطلب عام حکم نہیں ہے، یہ صرف فرض واجب میں سے نہیں ہے، یہ ارکان اسلام میں سے ہے. یعنی اسلام جن بنیادوں پہ کھڑا ہے ان میں سے ایک حج ہے. حج اس میں سے ایک پیلر ہے جس پہ اسلام کھڑا ہوا ہے. حج کے کثیر مقاصد، کثیر مفاد ہیں، فوائد ہیں، اثرات ہیں، نتائج ہیں، حکمتیں ہیں، برکتیں ہیں. لہٰذا جب بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں، وہ ان تمام برکتوں کو حاصل کرتا ہے، ان تمام مقاصد کو حاصل کرتا ہے. اور ایک اسلامائزیشن کا دور شروع ہو جاتا ہے جب سے حج کے قافلے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کو مطلب جس کو استطاعت ملی وہ اس کو نہ کرے، اس سے بڑا بدنصیب. کیا بات ہے. ناظرین کرام، موضوع آج کا ہمارا طواف ہے، پروان شمع کے روبرو. یہ بہت پیاری سی ایک لائن میرے سامنے لکھی ہوئی ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ عشق کی بات نہ ہو اور حج کی بات ہو تو تکمیل. آج اسی لیے مفتی صاحب سے یہ جو ہے میں نے سوال کیا. قبلہ مفتی اسماعیل نورانی صاحب کی جانب آپ کو لیے چلتا ہوں اور ایک بات عرض کرتا چلوں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ دولت دیتا ہے مگر دولت کے ساتھ سعادت و توفیق دے دے تو ہے یہ دولت اصل دولت. کیونکہ ایک دولت قارون کے پاس تھی اور ایک دولت عثمان غنی کے پاس تھی. تو دعا کیجئے اللہ ہمیں عثمان غنی والی دولت اور دل عطا فرمائے، وہی سخاوت عطا فرمائے. مفتی صاحب قبلہ، دوران طواف 7 کے عدد میں چکر لگانا، وہ بھی اینٹی کلاک، اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہیں؟ اچھا یہ اینٹی کلاک کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ کلاک پہلے ہے یا طواف پہلے ہے. جی تو کلاک کو ہم اینٹی طواف کہیں نا. جی جی. کہ طواف کو اینٹی کلاک کس نقطہ نظر سے لوگ کہتے ہیں؟ بہرحال بس ایک دنیا میں اسی میں رہ کر ہمیں جی میں اسی لیے لوگوں کے ذہن کے مطابق کہ لوگ اس کو یا تو صحیح کریں اپنی اصطلاح کو. اینٹی طواف کلاک ہمارا اینٹی طواف بنا. صحیح بات ہے. بہرحال لیکن اس کی بھی حکمت علماء نے بیان فرمائی ہے کہ طواف جو ہمارا آج کل کے کلاک کے مطابق جو اینٹی ہے، مطلب کلاک یوں چلتی ہے، طواف یوں ہوتا ہے. تو اس میں فائدہ یہ کہ ہمارا جو قلب ہے نا وہ ادھر ہے، وہ خانہ کعبہ کی طرف رہتا ہے. اللہ اکبر. جب ہم اس جانب طواف کرتے ہیں تو قلب جو ہے نا خانہ کعبہ کی طرف، قلب میں تو یہ توجہ کی طرف بھی اشارہ ہو گیا. اور امام غزالی والی بات جو شروع میں عرض کی تھی میں نے، تو کچھ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کی عبادت کرو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو. اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ وہ قلبی توجہ اور نیت ہی سے ہوگا نا. آپ کی نیت ہی تو آپ کو وہاں بچا رہی ہے کسی کفر کی مشابہت سے. بظاہر ہم اس پتھر کی عمارت کے گرد گھوم رہے ہیں، کوئی اور شخص بھی دنیا میں کسی پتھر کے گرد گھوم رہا ہے جی، لیکن ہمیں وہ کون سی چیز ہے جو کفر سے بچا رہی ہے؟ وہ وہی نیت ہے، وہ وہی قلب کی توجہ ہے. تو اس لیے یہاں پر قلب کی حضوری بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا جو اس کے علاوہ 7 کا عدد ہے، ایک تو ابھی قبلہ اویس صاحب نے مفتی صاحب 7 کے عدد سے پہلے ایک جملہ تھا کہ وہ بات اینٹی کلوک وائز میں مفتی صاحب نے بالکل درست فرمایا. پہلے طواف ہے
لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلوک وقت کسی اور دھارا میں چل رہا ہے اور طواف کرنے والے کسی اور دھارا میں چل رہے ہیں. تو اس چیز کو جب آج ہم دیکھتے ہیں تو میں تو طواف کرنے والوں کو کلندر سمجھتا ہوں کہ جو وقت سے ٹکرا رہے ہیں. کیا بات ہے. وقت ایسے چل رہا ہے وہ وقت سے ٹکرا رہے ہیں. یہ کہیں ایک وہ ہوتا ہے جو وقت کے دھارے میں بہ جاتا ہے جی، اور یہ جو طواف کرنے والے ہیں یہ وقت سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں. جناب بہت خوب مفتی صاحب ماشاءاللہ. کیا نقطہ کیا رسی ہے ماشاءاللہ. جی جی ماشاءاللہ خوبصورت ماشاءاللہ الحمدللہ. جی. اچھا، اور باقی جو عدد ہے 7 کا، تو ایک تو انہوں نے قبلہ اویس صاحب نے ایک روایت ذکر کی سبل الہدی والرشاد کے حوالے سے جی کہ فرشتوں نے بیت المعمور کا جو سب سے پہلے طواف کیا تو وہ 7 کے عدد کے ساتھ کیا. تو ایک تو یہی بنیاد بن گئی. اچھا، اور ویسے دیکھا جائے تو عربی لغت کے اعتبار سے جو 7 کا جو عدد ہے وہ کثرت کے معنی میں آتا ہے. یعنی 7 کے عدد سے جو بھی بنے گا آگے وہ کثرت کے معنی میں 70 17 7 یہ کثرت کے معنی میں. اسی لیے قرآن میں ہے ان تستغفر لهم 70 مرۃ، اگر آپ ان منافقین کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے اللہ انہیں نہیں بخشے گا. منافقین کو، یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں. یہ 70 کا مطلب یہ نہیں کہ 71 مرتبہ مغفرت کی دعا کریں گے تو بخشے جائیں گے منافقین. نہ، مراد ہے 70 مطلب بار بار. صاحب اس کو اینڈ کرتے ہیں بریک کے بعد، اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین کرام، رحمان کے مہمان، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل، اور آج موضوع ہے طواف، پروانے شمع کے روبرو. بس جاتے جاتے میں یہ بتاتا جاؤں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. السلام علیکم. ویلکم بیک ناظرین، رحمان کے مہمان، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل اور رفیق سفر حضرات علماء آپ کے ہر دل عزیز. اور بریک سے قبل بات ہو رہی تھی، جاتے جاتے میں نے ایک آپ سے بات کی تھی کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ہر عمل، ہر سٹیپ وہاں پر آپ کو اجتماعی تصور دے رہا ہے، یکجہتی سمجھا رہا ہے، اخوت و بھائی چارہ سمجھا رہا ہے. امیر و غریب کی جو تفریق کی ایک بڑی فضا اور قبیلے ہم نے قائم کر لی ہیں ان کو دور کر رہا ہے اس موقع پر، اور اسی لیے کہ یہاں سے جانے کے بعد یہ سب تفریقیں مٹ جائیں، سب مسلم ایک ہو جائیں. جی مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ جی، تو عربی لغت کے اعتبار سے 7 کا عدد کثرت کے معنی میں آتا ہے. تو یہ جو 7 کا عدد ہے طواف میں، یہ گویا بار بار گھومنے کے معنی میں ہے. یعنی بظاہر 7 ہے، مراد ہے کثرت، یعنی بار بار اللہ کے حضور چکر لگاؤ، بار بار حاضر ہو. یہاں بھی نماز میں بھی دیکھا کہ جب آپ مثال دیتے ہیں 3 سے لے کر 7 تک، 3 5 7، زمین 7، آسمان 7، وہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی بھی دلیل ہے کہ رب کریم کو یہ عدد پسند بھی ہے کہ اس نے کئی چیزیں تخلیق اسی طرح فرمائی. خود ایام یعنی جو دن ہے وہ 7 ہیں، پھر اسی طرح زمین و آسمان اور دیگر چیزیں. اور ابھی بریک میں قبلہ نے ایک روایت کی طرف اشارہ کیا اویس صاحب نے کہ جب آدمی طواف کرتا ہے تو ایک راؤنڈ جب کرتا ہے پورا، تو دراصل وہ ایک آسمان کی روحانیت کو حاصل کرتا ہے، کیونکہ فرشتے ہیں وہاں. دوسرے آسمان پر پھر عبادات ہیں، تیسرے آسمان پر بھی عبادات ہو رہی ہیں. ان روحانیت کو وہ اپنی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے. تو 7 آسمان ہیں، 7 راؤنڈ میں وہ 7 آسمانوں کی روحانیت کو اگر یہ، لیکن یہ انہی طوافوں میں ہوگا کہ جس طواف میں آدمی کی توجہ صحیح سے طواف کعبہ کی طرف ہی ہو. اگر اس طواف کے اندر اس کو چپلوں کی فکر لگی ہوئی ہے، اصل بات یہ دیکھیں، اصل اس بات کی طرف تو اسے آسمانوں کی روحانیت تو کجا اس مجمع میں جو روحانیت ہے شاید وہ بھی اسے نہ مل سکے. تو اس لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ آدمی تھوڑی سی عبادت اگرچہ کرے لیکن ایسی ہو کہ اس کے اندر وہ خاص توجہ ہو، خاص لذت اس کو حاصل ہو جائے. بات یہی ہے جب تم توجہ کرو گے تو وہ تم پہ توجہ کرے گا. جی ہاں بالکل، سیدھی سی اور سادی بات ہے. اور دوسرا، میں کل بھی کہا تھا، میں نے آج پھر کہتا ہوں کہ میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا. بات کو سمجھنے کی جا ہے کہ میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا، آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے. صاحبزادہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حضور، یہ طواف کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات تیز تیز چلنا اور پھر شانے بھی ہلانا، اس کے پیچھے کیا حکمت؟ بس سلمان بھائی، جیسا کہ میں نے پہلے ہی اس پہ گفتگو کی ہے تھوڑی سی، کہ عجیب بات ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے اس کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زمین پر ہمیں حکم دیتا ہے کہ آرام سے چلو، ٹھہر ٹھہر کر چلو. پھر کیا وجہ ہے کہ ہمیں رمل کا حکم دیا جاتا ہے طواف کے اندر کہ تیز تیز چلو، پہلوانی کی طرح چلو؟ تاریخی حیثیت سے تو اس کی ایک وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ میں تشریف لائے تو پھر آپ کو طواف کا اور عمرے کا حج کا موقع نہ مل سکا. اس کے بعد جب صحابہ کرام عمرہ کے لیے تشریف لائے دوبارہ، تو وہ مدینہ شریف میں رہنے میں کی وجہ سے، بہت زیادہ غزوات میں حصہ لینے کی وجہ سے، بہت زیادہ مشقات کی وجہ سے، وہ آپ سارے صحابہ کرام بڑی نکاحت کا مظاہرہ کر رہے تھے. تو جب وہ طواف کرنے گئے تو طواف کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ طواف کا چکر لگاتے تو بڑی نکاحت کے ساتھ اس پر کفار ہنسنے لگے، استہزاء کرنے لگے. اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ جب بھی تم طواف کرو، یہ حضور کی سنت، حضور کا حکم ہے، تو پھر اپنے آپ کو پہلوانوں کی طرح کندھے ہلا ہلا کر چلو تاکہ کفار کو استہزاء کا موقع نہ مل سکے.
اچھا یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت پھر وہی ہے کہ شروع کے 3 چکروں میں شروع کے 3 چکروں میں یہ رمل ہے، اور یہ سنت ہے، اور آخری 4 چکروں میں ترک سنت ہے، یہ اس کو چھوڑنا پھر سنت ہے۔ اب یہ جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جب رمل بندہ مکمل کر لیتا ہے یا کر رہا ہوتا ہے، اس وقت انسان کے ذہن کے اندر یہی بات آتی ہے کہ اے باری تعالیٰ، ہر جگہ پر تو ہمیں آرام سے چلنے کا حکم ہے، یہاں پر کیا ہے؟ تو پھر اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے حج کو دیکھا ہی نہیں، حج کے تمام ارکان میری محبوب کی اداؤں کو ادا بجا لانے کا نام ہے۔ یہ سارے ارکان ہیں۔ حضور ایک انسان دیکھتا ہے کہ کبھی حجر اسود کو چوم رہا ہے، پتھر ہے، تو حضرت عمر فاروق کا قول یاد آ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ماں سوائے طریقہ رسول کے، صرف یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہی نیت کی جائے نا طواف کے اندر کہ میرا جو عمل ہے یہ ایک جانب تو بالکل حکم ہے، جیسا کہ قبلہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ چھوٹی موٹی فرض نہیں ہے بلکہ ارکان اسلام میں سے ہے جس پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، لیکن تصور کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو دیکھے، کبھی حضرت حاجر کی ادا کو دیکھے، ان اداؤں کو دیکھے، کبھی مقام ابراہیم پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تعمیر کعبہ کی اس ہسٹری کو دیکھے تو انسان کا دل بڑا پرکیف ہو جاتا ہے۔ ایک طرح سے انسان کا دل جو طواف ارکان ادا کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کعبے کے ساتھ بھی جڑا رہتا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ بھی جڑا رہتا ہے، تو دوسری طرف وہ انسان کا دل جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، تقدیس اور محبت و عشق کے ساتھ بھی جڑا رہتا ہے۔ اس میں ریشنلسٹ جو ہوتے ہیں، ریشنلزم کا بھی ایک رد ہے۔ جی جی مطلب جو عقلیت پسند ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس لیے کام تھا، اب یہ چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، میرے دل میں جو آپ کے لیے سوال آیا تھا نا ابھی وہ یہی تھا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، اس پہ بات تھی، اور آپ نے اس کا جواب وہیں سے کنٹینیو۔ مفتی صاحب آپ کو مفتی صاحب مطلب دل کے سوالات نہیں، وہ اصل میں ایک عرصہ دراز سے ماشاءاللہ۔ جی حضرت، تو یہ مفتی صاحب نے ابھی حضرت قبلہ نے بڑی تفصیل سے مطلب ایک بات بیان فرمائی۔ اس میں بنیادی طور پہ آپ دیکھیں یہ چیز بھی ایک سامنے آتی ہے کہ جو عقلیت پرست لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اسلام کا فلاں حکم فلاں وقت کے لیے تھا، اب نہیں ہے، فلاں حکم جو ہے وہ اس وجہ سے تھا، اب نہیں ہے، ویسٹرن اسکول آف تھاٹ، دو اس وجہ سے تھے، دو اس وجہ سے تھے، اب اسلام کو کچھ ادھر کر دیتے ہیں، اب کہتے ہیں ہم اسلام کی قید سے آزاد ہیں، اب ہمیں اپنی عقل پہ چلنا ہے۔ تو اس ریشنلزم کا اور ان ریشنلسٹ کا یہاں پہ رد کیا جا رہا ہے کہ حکم انہوں نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ جس وقت کفار جو وہاں پر قابض تھے، مسلمان دوسرے وطن سے آ رہے تھے، تو جب آئیں تو ایک روب پڑے دشمن پر، اب تو یہاں کفار نہیں ہے، اب وہ وجہ بھی نہیں ہے، اب کیا وجہ ہے؟ اب وجہ یہ ہے کہ اس نبی کریم علیہ السلام کا حکم باقی ہے، اس ادا کو باقی رکھنا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جہاں ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کانٹیکس ہوتا ہے، وہاں ایک یونیورسل ریفرنس بھی ہوتا ہے، ایک عالمی مقصد اور ریفرنس بھی ہوتا ہے، ایک آفاقی بھی مقصد ہوتا ہے اسلام کا، اس لیے اس کے تحت یہاں پہ اس حکم کو باقی رکھا، اور جتنے باقی دیگر مناسک ہیں اس میں بھی آپ کو اس طریقے سے حج میں جہاں جہاں ریشنلسٹ ہیں وہاں ان کا رد نظر آئے گا۔ مفتی صاحب یہ تو چند بہرے اس دور میں پیدا ہو گئے، ورنہ آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین، اور آج تعبد جو آپ پیغام دے رہے ہیں تو یہ سب سے زیادہ یہاں پہ رد آپ کہہ لیں نا تو جو حدیث کے نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کے منکر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر وہ قرآن کی جو آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول نے جو کیا اب اس میں اپنی عقل کا استعمال نہیں، اپنی عقل کو چھوڑ دینا ہی عقل مندی ہے، اور عقل کا استعمال بے وقوفی ہے۔ تو جو رسول کا حکم تھا اور جو رسول کی ادا تھی، اس ادا سے بڑھ کے کوئی ادا نہیں۔ بے وقوفی سے کچھ ذرا آگے بڑھ جاؤں، اقبال نے جو کہا تھا تو مترادف ایک بات ہے لیکن ملتی جلتی آگے۔ اصل میں نے بے وقوفی تک اس لیے بات کی کہ وہ قرآن میں بھی سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم، اور آپ نے بھی بے وقوفی تک شعر سنا ہے۔ جی لیکن اب میں آپ کو ایک شعر صاحب سناتا ہوں کہ تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب، بے وقوفی نہیں بولہبی ہے جو بات ہے۔ تو اچھا میں چاہتا ہوں ارشاد فرمائیے گا کہ دوران طواف جس طرح بات ہو رہی تھی سینہ تان کر چلنے کی، تو اسلام میں ہر عبادت پہ، بندگی پہ عجز و انکساری، جھکاؤ، بندے کا اللہ کے آگے جھکنا، خود کو جھکانا، سینے کو جھکانا، اور یہاں سینہ تان کر چلنا، ایک حکمت یہ پوشیدہ ہے، اور اس کا کیا زاویہ نظر آتا ہے؟ میں آپ کے ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو کا منتظر رہتا ہوں۔ جی میں نے اسی رمل کے حوالے سے عرض کیا کہ یہاں پر مطلب اطاعت رسول، سبحان اللہ، کہ ایک حکم جو اسلام میں دے دیا جائے نا کسی بات کا،
ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پہ اگر لوگ آج کرتے ہیں تو اس کو فالو کرنا ہے. جی. وہاں پر اس چیز کو پیش نظر نہیں رکھنا کہ اب اس حکم کی علت ختم ہو گئی ہے تو اب یہ حکم بھی معطل ہو جائے گا, یہ پیش نظر نہیں رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مطلب رمل کے اندر اس چیز کو جو ہے وہ خاص طور پہ. اور دوسرا جو محبت کا نقطہ تھا اس پہ بھی تھوڑا سا اشارہ کر دوں. حضرت نے بھی فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی اس ادا کو زندہ رکھنا ہے. نبی کریم علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں. آپ دیکھیں نا کہ طواف میں حضرت آدم کی سنت, پھر سعی کے اندر حضرت ابراہیم کی سنت اور دیگر انبیاء کرام کی بھی طواف میں سنت شامل ہے. پھر اسی طرح وقوف ہو رہے ہیں. تو اسی طرح رمل جو ہو رہا ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کی اس ادا کو, حکم کو باقی رکھنا. اور میں نے یہ دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول ایک مقام سے ایک درخت کے نیچے سے حضرت علی جھک کے گزرے. تو پوچھا گیا ان سے کہ آپ جھک کے کیوں گزرے ہیں, درخت تو بہت اوپر ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جب میرے آقا یہاں سے گزرے تھے وہ درخت تب نیچے تھا, درخت اوپر ہو گیا تو کیا ہوا, میرے آقا کی ادا تو اب تک باقی ہے. حضرت عثمان غنی کو دیکھا گیا, وہ ایک مرتبہ مسجد سے باہر نکلے اور انہوں نے مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کر اونٹ کا گوشت کھایا. تو پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا علمو, میں کچھ نہیں جانتا, ما نا علمو, ہم کچھ نہیں جانتے. انہوں نے فرمایا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ ففعلت, میں نے اپنے آقا کو دیکھا, میرے آقا نے یہ کیا تھا تو میں نے بھی ایسا کیا. حضرت عبداللہ اپنے اونٹ کو گول گھما رہے ہیں, چکر دے رہے ہیں, گول گھما رہے ہیں, گول گھما رہے ہیں. سبحان اللہ. تو کسی نے پوچھا کیوں کر رہے ہو, کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, میں نے تو اپنے آقا کو دیکھا, انہوں نے ایسا کیا تو میں نے بھی ایسا کیا. اب آپ سمجھ گئے یہ عشق ہے, اسی عشق کی بات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھوم کے آپ کے حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا, اسی کعبے پہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے, پوچھا گیا کہ آپ کیوں بوسہ دے رہے ہو, تو آپ کہہ سکتے تھے نا کہ یہ مقدس پتھر ہے, آپ کہہ سکتے تھے یہ جنت سے اتارا گیا ہے, آپ وہ فضیلتیں بھی بتا سکتے تھے کہ یہ قیامت کے دن گواہی دے گا, یہ ہمارے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے. لیکن آپ نے کیا کہا, کوئی فضیلت, آپ نے کہا کہ انی اعلم, حجر اسود سے کہتے ہیں کہ انک حجر, میں جانتا ہوں تو پتھر ہے, لا تنفع ولا تضر, تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. ولولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک, اگر میں اپنے آقا کو نہیں دیکھتا کہ انہوں نے تجھے بوسہ دیا ہے تو میں بھی نہ بوسہ دیتا. اب آپ یہاں یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں کہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ پہ, لیکن انہوں نے عمل کو کیا تو کس نسبت سے کیا, فضیلت کی نسبت سے نہیں, نبی کریم علیہ السلام کی نسبت سے کیا. کہ وہ فضیلتیں اپنی جگہ پر مسلط ہیں, لیکن میرے آقا کا عمل چونکہ موجود ہے, اس سے بڑی فضیلت اور کوئی نہیں ہے. اور سبب سب سے بڑا کسی عمل کو کرنے کا حضور کی ادا ہے, کہ اگر حضور کا عمل موجود ہے تو بس یہ سب سے بڑی فضیلت. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب قبلہ. آج جو ہے ابتدا تا انتہا بزرگوں کی وجہ سے, آپ علماء کی وجہ سے جو ہے ماشاءاللہ بہترین پروگرام. صاحب قبلہ کیا خوبصورت آپ نے ارشادات فرمائے, اور کیا خوبصورت گفتگو مفتی عامر صاحب, صاحبزادہ صاحب اب تشریف لائے. میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے وقت دیا. ناظرین کرام, رحمان کے مہمان کی تیسری نشست کا وقت ہوا تمام, اور آج بھی بات یہ ہے کہ یہ شرف کے آدمی اللہ کے گھر جائے گا, یہ شرف کے پاک دامانوں کا رتبہ پائے گا, یہ شرف کے داغ سینے سے ہر ایک دھل جائے گا, یہ شرف کے ہر خطا رب درگزر فرمائے گا, یہ شرف کے روضہ شاہ امم پر جائے گا, اس شرف پر جان بھی قربان کر دیں تو ہے کم. جتنے لوگ وہاں موجود ہیں اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں, ٹیلی ویژن اسکرین پہ تو دنیا بھر کی ریاستوں سے لوگ موجود ہیں. اس وقت دل میں ایک تڑپ ہے, اور وہ تڑپ آخری 3 مخصوص ایام میں زبان حال سے جاری ہو جائے گی. فضا میں لبیک کی صدائیں صرف کعبۃ اللہ کی حدود میں نہیں گونجیں گی, بلکہ دنیا کی ہر ریاست, ہر شہر, ہر قریہ, ہر بستی سے یہی صدا بلند ہوگی, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ اس واحد رب ذات کی توحید ہے جو دنیا کی ہر ریاست, ہر کوچے سے سنائی دے گی. اللہ رب العزت ہمارے حوال پہ لطف و کرم فرمائے, اور اگلے برس حاجیوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے, کہ بس وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کے برس رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر.
رحمان کے مہمان سے دیجیے اپنے میزبان سے یہ سلمان گل کو اجازت. کل انشاءاللہ ٹھیک 8:30 پر ہوگی آپ سے ملاقات. مکۃ المکرمہ میں زائرین مکہ ہمیں اور میری پوری ٹیم کو، اس پروجیکٹ ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.